अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद में खुशामदीद। इमरान खान की तीसरी अहलिया बुशरा बीबी अल मारूफ पिंकी पीरनी साहिबा ने इमरान खान को एक तोहफा दिया था। वो एक ऐसा तोहफा था जो इमरान खान साहब अपने आप से किसी भी सूरत उसको दूर नहीं करते थे। तोहफे का मतलब मुराद ज़ईद नहीं है, तोहफा जो हकीकी मानों में तोहफा दिया जाता है वो तोहफा था। और इमरान खान साहब गुज़िश्ता 2 दिन में जिन जिन असहाब से मिले हैं उन्होंने इस बात का इशारा किया है कि जनाब वो जो तोहफा हर वक्त इमरान खान साहब यूँ सीने से लगा के रखते थे वो तोहफा उनके इर्द गिर्द उनके जो है ना पास वो नज़र नहीं आया। और इस वक्त जो ज़मान पार के हालात हैं वो उसकी जो फ़ज़ाएँ हैं वहाँ पर भी कुछ इस तरह का तासुर उभर रहा है कि जनाब को मामलात कुछ गड़बड़ है। ये तीसरी मरतबा भी इमरान खान के साथ कोई ना कोई ट्रेजेडी होने वाली है। और बकौल ओन चौधरी तीसरी मरतबा भी इमरान खान साहब कोई हालात इस तरह के मुमकिन तौर पर मुबैना तौर पर बनने वाले हैं कि वो कहेंगे पैन में जा रहे हैं जंगला में। और अभी भी वो तमाम लोग जो रिसेंटली इमरान खान साहब से मिले हैं उनका ये मानना है कि जो घर है उसके अंदर जो वाइब्स आ रही हैं वो कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं आ रही। और शायद यही वजह है कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के दरमियान ताल्लुकात को लेकर एक मर्तबा फिर बहुत ही ज़्यादा खबरें गर्म हैं। और यकीनी तौर पर ये दोनों जो पति पत्नी हैं इन दोनों की सूरत हाल कुछ इस तरह की रहती है कि ये किसी न किसी हवाले से टॉक ऑफ द टाउन बने रहते हैं। और रिसेंटली जब ये दोनों आए थे इस्लामाबाद और इस्लामाबाद में इमरान खान साहब बुशरा बीबी को बार गाड़ी में बिठाकर ख़ुद नैब रावलपिंडी के दफ्तर में बैठे रहे और फिर उनसे तफ्तीश के खात्मे के बाद भी 4 घंटे तक बुशरा बीबी को बाहर इंतज़ार कराया। तो बताया ये जा रहा है कि उस सिचुएशन ने कुछ थोड़ा सा काम ख़राब कर दिया है। और अब रिसेंटली जो डेवलपमेंट्स हैं वो कुछ ज़्यादा अच्छी उससे सामने नहीं आ रही। और इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ ज़रा तफसील के साथ बात करूँगा, बताऊँगा कि इमरान खान साहब का वो कौन सा तोहफ़ा था जो इमरान खान साहब हर वक्त अपने पास लगा के रखते थे और बुशरा बीबी और इमरान खान साहब के दरमियान इस वक्त ताल्लुकात की हकीकत क्या है। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी खबरें हैं जो इमरान खान साहब और उनकी जमात के लिए कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। और अगर आप सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं तो आपने मुराद सईद साहब की तरफ से जारी किए जाने वाला एक ऑडियो बयान देखा होगा जो ख़ुद मुराद सईद साहब के अपने ट्विटर अकाउंट और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ब्लू टिक वाले ट्विटर अकाउंट के ऊपर जो है वो लगा हुआ है। और अचानक मुराद सईद साहब की तरफ से ये जो ऑडियो बयान है इसके सामने आने के ऊपर भी तरह तरह की बातें जो है वो फैलाई जा रही हैं। लेकिन हकीकी सूरत हाल जो है वो ज़रा थोड़ी सी मुख्तलिफ इस वजह से है कि सवाल ये है कि मुराद सईद साहब को अचानक ये बयान सामने लाने की और अपने आप को लॉयल टू पाकिस्तान साबित करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। क्योंकि ये तो देखें किसी के ऊपर भी गद्दारी के फतवे या वतन फरोशी के या वतन दुश्मनी के फतवे लगाने नहीं चाहिए, यकीनी तौर पर नहीं लगाने चाहिए। सियासत है वो अपने अंदाज में करते हैं। हाँ, वो तमाम लोग, वो तमाम मनसूबा साज या वो तमाम लोग जिन्होंने पाकिस्तान के इदारों और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ लोगों में नफ़रत को उजागर किया और फिर उन लोगों को उकसाया कि जनाब वो GHQ के ऊपर अटैक कर दें या वो जिना हाउस या कोर कमांडर हाउस के ऊपर अटैक कर दें या मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को शोधा की यादगारों को जला दें, ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ यकीनी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मुराद सईद का नाम भी इसी लिस्ट में आ रहा है। और जब ये मुराद सईद साहब का बयान सामने आया तो पता ही मैंने चलाने की कोशिश की कि आखिरकार मुराद सईद साहब को अचानक ये अपना जो वतन परस्ती है उसके सबूत या हुब्बुल वतनी के जो सबूत हैं उन्हें देने की क्या ज़रूरत पेश आई। तो पता ये चला कि मुराद सईद और इमरान खान समेत कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ब्लू पासपोर्ट्स को जो है उनको मनसूख कर दिया गया। शेख रशीद का नाम भी उन्हीं लोगों में शामिल है जो अब ब्लू पासपोर्ट यानी सफारती पासपोर्ट को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और इसका मतलब है बड़ा क्लैरिटी के साथ कि जनाब इन लोगों को अब बैरून मुल्क नहीं जाने दिया जाएगा और इसके लिए इनके नाम भी नो फ्लाई लिस्ट में शामिल कर दिए गए हैं। और ये तमाम जो इंडिकेटर्स हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो 16 लोग पंजाब से और जो 19 लोग खैबर पख्तूनख्वा से तफ्तीश के लिए और मुकदमा चलाने के लिए
فوج کے سپرد کیے گئے تھے ان طوطوں نے بولنا شروع کر دیا ہے، اور وہ جو طوطے ہیں وہ فر بول رہے ہیں، بلکہ وہ ایسا بول رہے ہیں کہ خود وہ جو سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی پریشان ہیں کہ جناب ایسیاں گلاں کر رہے ہیں ہن انہاں نوں ڈکیے کیویں، کیونکہ یہ جو سارے کی ساری چیزیں ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، آپ ان کو علیحدہ نہیں کر سکتے، اور ان کو فوج کے حوالے کرنا اور ان کے خلاف مقدمات آرمی ایکٹ کے تحت چلانا یہ اس وجہ سے ضروری تھا کہ ان کے اوپر کسی طرح کا کوئی پولیٹیکل انفلوئنس جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پاکستان کی جوڈیشری کے اوپر نہ آ جائے، کیونکہ وہ تو اس وقت بالٹی بھر کے جو انصاف ہے وہ فراہم کر رہے ہیں، لہٰذا یہ جو کنیکشنز ہیں ان کو اسٹیبلش کرنا ضروری ہے۔ اب اگر مجھ سے میں خدا نخواستہ اس والے معاملات میں ملوث ہوں یا کوئی بھی ملوث ہے تو اس بندے کے ذریعے اس کا جو امیجیٹ کانٹیکٹ ہے جو اس کے ساتھ اس سارے معاملات میں جلاؤ گھراؤ والے عمل میں ملوث ہے اس کا لنک دریافت کیا جائے گا اور اس کا ایویڈنس، اور یقینی طور پر جو واٹس ایپ وغیرہ ہیں وہ ایویڈنس ہے، وہ اس کے بعد اگلا اور آخر کار اس سے سرے نے کسی نہ کسی ہائی پروفائل بندے کے تک جا کر پہنچنے کے جناب مجھے فلاں نے کہا تھا، اور وہ جو فلاں ہے وہ اس وقت جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ ہے، لیکن انڈر گراؤنڈ ہونے کے باوجود وہ اگر آڈیو بیان دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں تک معاملہ پہنچ گیا، یہ تمام کے تمام جو کنیکشنز ہیں یہ سامنے آ رہے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ لاہور سے، صرف لاہور کی میں بات کر رہا ہوں، مزید 6 افراد کو آرمی ایکٹ کے تحت نہ صرف ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے، مزید 6 افراد کو بلکہ انہیں متعلقہ حکام کے حوالے بھی کر دیا گیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مراد سعید کے خلاف جو کیس ہے وہ فوجی عدالت میں چلے گا، اور مراد سعید کے خلاف کیس فوجی عدالت میں چلنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کا کیس بھی فوجی عدالت میں چلے گا، اور مجھے اس بارے میں کوئی وہ نہیں ہے ابہام کہ جناب اس سے پیچھے کوئی کام ہوگا، اور اگر ایسا نہ ہونا ہوتا تو یہ جو سفارتی پاسپورٹس ہیں نا، یہ نو فلائی لسٹ یہ موجود رہتی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اور عمران خان یہ ایک نیا پروپوگنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور عمومی طور پر آپ نے دیکھا ہوگا یہ خواتین سے زیادتی والا معاملہ جس قدر تیزی سے اٹھایا گیا، کل وہ جو سابق چیف آف آرمی سٹاف ہیں جنرل آصف نواز صاحب، ان کی جو نواسی ہیں ان کا اچانک ایک ویڈیو بیان آ گیا، اور وہ ویڈیو بیان سوشل میڈیا پر سرکولیٹ ہونا شروع ہو گیا، اور جس سے اس بات کا اندازہ ہو رہا تھا کہ جناب اس خاتون کو جیل میں بھیجا گیا تھا، ختیجہ شاہ کو، یہ بڑے سجے سمرے سے جناب ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہے، فل میک اپ کیا ہوا، اس طرح لگتا ہے جیسے کسی زبردست قسم کے بیوٹی پارلر سے سٹارٹ ہو کے آئی ہے، موبائل ہاتھ میں اور دھڑا دھڑ وہ جو لکھا ہوا وہ پڑھا جا رہا ہے، اور آنکھوں میں باڈی لینگویج میں کسی طرح کا کوئی شرمندگی کا تاثر نہیں تھا، اور اس کے اوپر کئی لوگوں نے جن میں سینئر جرنلسٹ طلعت حسین صاحب بھی شامل ہیں، انہوں نے بھی ٹویٹ ٹھوک دیا یہ کہتے ہوئے کہ جناب اگر آپ نے با اثر لوگوں کو چھوڑنا ہے تو پھر جیلیں خالی کریں، یہ جو سارے کے سارے بے گناہ یا یہ جو سارے کے سارے بے وسیلہ لوگ ہیں جو کسی کی باتوں میں آ کر انفلوئنس میں آ کر یا جذبات میں آ کر جو مشتعل ہوئے، پھر ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ صلہ رحمی کا ان کے ساتھ بھی مظاہرہ کرنا چاہیے۔ بعد میں پتہ چلا کہ جناب یہ والا جو ان کا بیان ہے یہ پرانا بیان ہے، وہ تو اس وقت بھی جیل میں موجود ہے، بلکہ آج تو ابھی خبر بھی آ گئی کہ جناب ان کی طرف سے ایک جو درخواست تھی اس درخواست کو مسترد کر دیا گیا ہے، بلکہ ان کو تو اپنے رشتہ داروں سے بھی ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں پلانٹڈ ہیں عمران خان صاحب کی طرف سے، جو مسلسل باتیں آ رہی ہیں کہ جناب یہ خواتین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یہ خواتین کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے یہ ماضی میں کبھی نہیں ہوا، ہٹلر کے دور میں نہیں ہوا۔ چیف جسٹس صاحب اس بات کا نوٹس لیں، چیف جسٹس صاحب کو بالکل اس بات کا نوٹس لینا چاہیے، میں خود عمران خان کی اس بات سے متفق ہوں، لیکن وہ نوٹس اس بات کا لینا چاہیے کہ عمران خان کو ہر ایک کے ساتھ زیادتی کرانے کا کیا شوق ہے۔ اعظم سواتی سے زیادتی ہو گئی، شہباز گل سے زیادتی ہو گئی، باقی جو لوگ پکڑے گئے ان سے زیادتی ہوگی، اب خواتین سے زیادتی ہوگی، یعنی اس بندے کو کسی کی عزت نفس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور واقعتاً چیف جسٹس صاحب کو سو موٹو نوٹس لیتے ہوئے ان تمام واقعات کو کی پر مفصل رپورٹ لینی چاہیے اور اس بندے کو شٹ اپ کال دینی چاہیے، کیونکہ ایک رپورٹ میں نے آج دیکھی ہے، یہ جو ہے فرائیڈے ٹائمز کی رپورٹ ہے،
22 مئی کو یہ رپورٹ فرائیڈے ٹائمز کے اندر شائع ہوئی تھی، اور اس رپورٹ کے اندر ایک زوم میٹنگ کا حوالہ ہے جس کو عمران خان صاحب نے ہیڈ کیا تھا، اور اس کے اندر اس رپورٹ میں عمران خان صاحب کی طرف سے جو کہا گیا تھا اپنے کی بورڈ واریئرز کو، وہ یہ بات ان کو کہی گئی تھی کہ جناب ایموشنل کیمپینز شوڈ بی انیشیٹڈ فار پی ٹی آئی وومن ہو ہیو بین کاٹ اینڈ ٹرینڈز شوڈ بی میڈ آن سوشل میڈیا where the police and other law enforcement agencies should be accused of sexually assaulting women. یعنی ان کو 22 مئی کو سے پہلے ایک زوم میٹنگ کی گئی اور لوگوں کو اس بارے میں جو ہے وہ ہدایت دی گئی کہ جناب یہ جو خواتین ہیں ان کے ساتھ رابطہ کریں، ان سے کہیں کہ جناب انہوں نے یہ باہر آ کے یہ بیان دینا ہے کہ they were sexually assaulted، کہ ان کے اوپر جنسی جو ہے وہ اٹیک کیا گیا ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ جناب یہ خصوصی طور پر وہ خواتین سے کہیں کہ وہ یہ ویڈیوز بھی بنائیں اور ان کو سوشل میڈیا پر شیئر بھی کریں۔ یہ زوم میٹنگ کے اندر ہے، اور یہ جو فرائیڈے ٹائمز کے رپورٹر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس زوم میٹنگ کے اندر جو لوگ موجود تھے ان میں سے ایک سے زائد لوگوں نے ان کی اس جو باتیں ہیں اس کی تصدیق کی ہے کہ ہاں جی یہ سب کچھ ہم نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، اور عمران خان نے یہ ایڈوائس بھی دی تھی۔ اور پھر آگے جا کے وہ کہتے ہیں سورسز مینٹینڈ دیٹ ڈیورنگ دی میٹنگ عمران خان آلسو ایڈوائزڈ ویمن اینڈ ینگ پیپل، یعنی اس میٹنگ کے دوران عمران خان نے خواتین اور نوجوانوں کو خاص طور پر ہدایت کی جو میک ویڈیوز آف دم سیلس، اپنی ویڈیوز خود بنائیں بینگ سیکچولی اسالٹڈ کے، جس سے یہ آپ یہ بات کہتے ہوئے پائے جائیں کہ آپ کو جنسی طور پر ہراساں کیا گیا ہے، اور ساتھ یہ بات بھی کی گئی دی کیمپین اگینسٹ دی آرمی شوڈ بی اسٹاپ فار دی ٹائم بینگ، کہ ابھی سر دست یہ والی جو ہے نا فوج کے خلاف وہ جو کارروائیاں ہیں ان کو روک دیا جائے۔ اب یہ حقیقی صورتحال ہے خان صاحب کی، اور خان صاحب اس سچویشن کے اندر جس حد تک لوگوں کو انوالو کر رہے ہیں اور جس طریقے سے اداروں کو اور حکومت کو یعنی اپنے پولیٹیکل مائلیج کے لیے وہ جس ایکسٹینٹ تک جا سکتے ہیں وہ جا رہے ہیں۔ اور مجھے تو لگتا ہے وہ قادر پٹیل صاحب نے جو بات کی نا کہ ذہنی طور پر جو امبیلنس ہے وہ موجود ہے، وہ نظر بھی آ رہا ہے، اور شاید اس امبیلنس کا اظہار عمران خان صاحب نے گھر میں بشرا بی بی سے بھی کر دیا، کیونکہ زمان پارک میں تو بھی تازہ یہ کچھ 6-7 مہینے ہوئے ہیں ان کو آئے ہوئے، لیکن اس سے پہلے یہ بنی گالہ میں جب مقیم تھے تو تب بھی یہ بات سامنے آتی تھی کہ بشرا بی بی بہت زیادہ ڈومینیٹنگ ہے، وہ نوکروں کو ملازمین کو گھر والے جو گھر میں کام کرتے ہیں انہوں نے کٹ بھی لا دیتی تھی۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ جب بشرا بی بی اپنے رہائشی یا اپنے عملیات والے کمرے میں موجود ہوتی تھی تو کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، بلکہ عمران خان صاحب کو بھی دروازے کے باہر کھڑا رہنا پڑتا تھا اس وقت تک جب تک ان کو جو ہے نا کہتے آ جا، اس وقت تک یہ آواز نہیں آتی تھی۔ اب ریسنٹلی یہ جو 2-4 دن سے لوگ جو مل رہے ہیں عمران خان صاحب سے، تو آپ نے عمومی طور پر دیکھا ہوگا کہ جس طریقے سے میں انگوٹھی پہنتا ہوں نا اس طریقے سے عمران خان صاحب بھی انگوٹھی پہنتے، اور وہ اس انگلی میں یعنی چھوٹی انگلی کے اندر انگوٹھی پہنتے ہیں۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ انگوٹھی کا تحفہ ان کو دیا تھا بشرا بی بی نے، اور یہ جو کچھ لوگ جو ان سے ملے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے عمران خان کے ہاتھ کے اندر یہ انگوٹھی نہیں دیکھی، اور یہ سوشل میڈیا کے اوپر اس بات کا کو لے کر بہت زیادہ چہمگوئیاں جاری ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ ابھی 2 دن کے اندر جو جرنلسٹ ملا ہے اس نے بھی غیر روایتی طور پر عمران خان صاحب کے ساتھ ڈرائنگ روم میں یا جو عمران خان صاحب کا میٹنگ روم ہے وہاں پر جرنلسٹوں کو ایکسیس نہیں دی گئی، کیونکہ 2 جگہوں پر عمران خان صاحب ملتے ہیں، یا تو وہ ان کا اپنا ڈرائنگ روم ہے جس کے اندر وہ لال سی کرسی پڑی ہوئی ہے، عمران خان صاحب بادشاہ سلامت کی طرح اپنے تخت طاؤس پہ بیٹھتے ہیں اور باقی لوگ ان کے ارد گرد ہوتے ہیں، اور جرنلسٹوں سے بھی عمران خان کی جو زیادہ تر ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ اس کمرے میں ہوئی ہیں۔ دوسرا وہ لان کے اندر عمران خان صاحب کو شام کے ٹائم بیٹھنے کا بڑا شوق ہے تو وہ شام کے ٹائم بیٹھتے ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ جو جرنلسٹوں کا وقت ملا عمران خان صاحب سے اس کو ڈیوڑی میں بٹھایا گیا،
وہ جو ڈیوٹی نہیں ہوتی گھروں میں، اس کے اندر بٹھایا گیا اور وہاں پر عمران خان صاحب نے ان سے ملاقات کی، اور اس کے بعد پھر یہ والی خبریں گرم ہو گئیں کہ جناب بشریٰ بی بی کے جو ہے وہ زمان پارک میں موجود نہیں ہیں، اور وہ جو گھر ہے، گھر کا جو دو حصوں میں ہے، ایک عمران خان صاحب کے سیکریٹریٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے، دوسرا رہائشی ایریا بند ہے، اور بشریٰ بی بی چلی گئی ہیں گلبرگ میں، اور گلبرگ کے اندر وہ رہائش پذیر ہیں۔ البتہ عمران خان صاحب وہ جو ان کا سیکریٹریٹ والا ایریا ہے، عمران خان صاحب وہاں پر ہی مقیم ہیں، اور ابھی پھر کسی نے کہا جناب کہ وہ گھر چھوڑ کے چلی گئی ہیں، تو میں نے انہیں کہا کہ وہ ان کو گھر چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ایسا کوئی معاملہ ہے ان کا تو عمران خان صاحب سے کہیں گے چوک کا اپنا سامان تے نکل، کیونکہ عمران خان صاحب نے جو نکاح نامہ جس کا انکشاف اون چودھری صاحب نے بھی کیا ہے اور مفتی سعید صاحب نے بھی کیا ہے، اس کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ عمران خان نے یہ جو زمان پارک والا گھر ہے یہ بشریٰ بی بی کو لکھ کے دے دیا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تو مالک جو ہے وہ بشریٰ بی بی ہے زمان پارک کے گھر کی، عمران خان تو نہیں ہے، لہٰذا یہ بات اس حد تک تو میرا خیال ہے کہ وہ درست نہیں ہے۔ البتہ جو اختلاف ہے وہ کے بارے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ جو واپسی تھی عمران خان صاحب کی راولپنڈی نیب سے اور لاہور کے درمیان، وہاں پر راستے میں کچھ دونوں کے درمیان کچھ ہارش ورڈز ہوئے تھے، اور جس کے بعد جو دونوں کے درمیان جو بات چیت ہے وہ ختم ہوئی ہے، اور ابھی جو بتایا یہ جا رہا ہے کہ بشریٰ بی بی واپس تو آ گئی ہیں گلبرگ سے زمان پارک، کیونکہ ان کو بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ جناب اگر آپ ایکسپوز ہو گئی تو عمران خان کے ساتھ نہ موجود ہوئی تو آپ کو کوئی بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ کے خلاف بھی کیسز ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ رہیں، ادروائز آپ کے لیے پرابلمز ہو جائیں گی، اور شاید یہی وجہ ہے کہ بشریٰ بی بی واپس آ گئی ہیں۔ اب ان دونوں کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ اب کس لیول پر موجود ہیں، اس کا تو جو کلیئرٹی کے ساتھ جو چیز پتہ چلے گی وہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گی۔ اگر خدا نہ خواستہ اس قسم کی کوئی بات ہو جائے، رشتے ٹوٹنا تو کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن اگر وہ اس لیول پر آ جائیں گے تو پھر پتہ چل جائے گا، کیونکہ بہت سارے لوگ اس حوالے سے بہت ساری باتیں کر رہے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو زمان پارک میں یا زمان پارک کے ارد گرد موجود ہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔